अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर 165 में इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह ताला से शदीद तरीन मोहब्बत रखते हैं। यानी जो ईमान वाले होते हैं ना, मोमिन, उनके अंदर अल्लाह ताला से सबसे बढ़कर शदीद तरीन मोहब्बत होती है। ये ईमान वालों की पहचान है। अगर हम भी अपने आप को देखना चाहें कि हमारे अंदर कितना ईमान है, तो हम अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करने वाले हैं या नहीं। जिससे मोहब्बत की जाती है उसका हुक्म माना जाता है, उसकी बात हर वक्त, हर लहजा, हर लम्हा मान कर दिल खुश होता है। और अगर बात ना मानी जाए तो दिल परेशान हो जाता है कि अगर कमी कोताही हो जाए तो वो नाराज हो जाएगा। जिससे मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह ताला, जिससे ईमान का तकाजा है कि अल्लाह ताला से बंदा शदीद तरीन मोहब्बत करता है, ये ईमान की निशानी है। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं, जिनमें ईमान है, वो कौन है? वो अल्लाह से शदीद तरीन मोहब्बत करने वाले हैं। तो अगर हमारे अंदर नहीं है और हम अल्लाह की बात जब आती है, अल्लाह का हुक्म आता है, हम अपनी मर्जी करते हैं, तो फिर हम झूठे हैं। ईमान जो है वो अभी इस काबिल ही नहीं है कि हम जो है ये कह सकें कि हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। हम बस बराए नाम मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान हैं। अंदर जो भांडा है उसके अंदर मोहब्बत जो अल्लाह की होनी चाहिए, जिससे अंदर का बर्तन भरता है ईमान, वो फिर कमज़ोर है। याद रखें कि जब बंदा दुनिया में आता है ना, दुनिया में उसकी आंख खुलती है, फिर दुनिया की चीज़ें देखता है और उसको दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत हो जाती है। बाज़ लोग दौलत से मोहब्बत करते हैं, लेकिन दौलत कब तक? आखिर एक दफ़ा वो छोड़ जाती है तो वो इसी तरह फिर वो गमज़दा हो जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग औरतों से मोहब्बत करते हैं, औरतें भी छोड़ जाती हैं, उनकी मोहब्बत भी बंदे को रुला देती है। औलाद से कोई लोग मोहब्बत करते हैं, औलाद को देखकर उनका दिल खुश होता है, मगर कोई शख्स भी औलाद को साथ लेकर नहीं मरा। औलाद कोई सहारा नहीं है। और अगर देखा जाए तो आजकल की औलाद तो फरमाबरदार भी मुश्किल से ही कोई होता है, तो एक आध कोई निकल आए, वरना सारी नाफरमानी होती है, क्योंकि ये क़यामत की निशानी है और क़यामत करीब है। इसी तरह से आप देखें, दुनिया में आप किसी चीज़ से भी मोहब्बत करें, वो आपको छोड़ जाती है या आप उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि मोहब्बत दुनिया की फना है। क्यों ना हम उससे मोहब्बत करें जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ना उस पर मौत है, बल्कि मौत उसकी ही पैदा की हुई चीज़ है, और वो हमेशा से है, हमेशा ही रहेगा। मखलूक फना हो जाएगी, वो हमेशा रहेगा, और वही हमारा अल्लाह है। अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बहुत ही खुशकिस्मत है, क्योंकि अल्लाह जब दोस्त बन जाता है तो फिर अपनी दोस्ती जो है वो कायम दायम रखता है। अल्लाह अपनी दोस्ती को नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला अपने दोस्तों को हर वक्त याद रखता है। उनकी खुशी, उनके गम में, उनकी तकलीफ में अल्लाह ताला हर वक्त साथ देता है।
اللہ کی دوستی وہ اتنی عظیم ہے کہ وہ بندے کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، اور اللہ کو فنا نہیں ہے، وہ اپنے دوست کو بھی غیر فانی کر دیتا ہے۔ بندہ مر جاتا ہے لیکن اس کا نام یاد رہتا ہے۔ اللہ معبود ہے تو بندے کو بھی وہ توفیق بندگی دے دیتا ہے۔ اللہ رحمان ہے، بندوں پر اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے، اور پھر بندے بھی دوسروں پر مہربان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجید ہے، دوستوں کو بھی بزرگی سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، دوسروں کے لیے حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ودود ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی بندوں کی محبت ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق ہے، وہ بندوں کو حق پر گامزن کرتا ہے، بے نیاز ہے، صمد ہے۔ اللہ الصمد یعنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تو بندے کو بھی دنیا اور دنیاوی چیزوں سے بے نیاز کر کے اپنی طرف لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، بندے کو نہ صرف دنیاوی علم سے بلکہ باطنی علم سے بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ اس کا علم عام مخلوق سے بہت بلند ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ دوستی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تواب ہے، بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو بندہ جب اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے اور اپنی غلطی کوتاہی کا اقرار کرتا ہے تو اللہ غفور ہے، بندے کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ عفو ہے، بندے کو درگزر کرتا ہے، اس کی کوتاہیوں کو درگزر کر کے اس پر اپنے کرم اور رحمت کی بوچھاڑ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدوس ہے، ظاہر و باطن میں بندے کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، وہ بندے کے عیب ڈھک دیتا ہے اور اس کی اچھائیوں کو سامنے لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیر ہے، وہ مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہادی ہے، وہ ہدایت دیتا ہے اور بندے کو ہدایت کے لیے منتخب کر دیتا ہے، یعنی بندے سے پھر کام لیتا ہے کہ اس کو ہدایت دے کر پھر اس سے آگے دین کا کام آگے چلا کر اپنی محبت میں دوسروں کو بھی لا کر اسے شرف باریابی بخشتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اللہ جو آپ کا رب ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اس کا نام، اپنے رب کا نام جو ہے اس کا ذکر کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف ہو جاؤ، یعنی ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اسی سے سوال کرو، اسی کے ہجر میں تڑپو، اسی کا خوف رکھو، باقی سب خوف بھلا دو، اسی پر توکل کرو، صبر کرو، اور زندگی کا ہر لمحہ اس کی فرما برداری کے لیے وقف کر دو۔ اللہ تعالیٰ بندے کا دوست ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دوست ہے۔ پھر سورہ آل عمران کی 68 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ ولی المومنین، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے، جن میں ایمان ہے ایمان والوں کا اللہ دوست ہے۔ بس اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان ذرا اس کو اپنے بھانڈے میں ڈال دیں، ایمان جو ہے ذرا مضبوط ہو جائے،
پھر اللہ کی طرف رغبت ہو جائے، دوستی کا تعلق بڑھ جائے، تو ماشاءاللہ پھر سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی تمہاری شفاعت والا نہیں ہے، شفیع نہیں ہے تمہارا، اللہ ہی ہے تمہارا دوست۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ جاسیہ میں بھی ارشاد فرماتا ہے واللہ ولی المتقین، اور اللہ تعالیٰ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کا دوست ہے۔ آپ غور تو کریں نا، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں بھی فرماتا ہے انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ اللہ فرماتا ہے انا ولی اللہ، جو کہتا ہے نا کہ بے شک میرا دوست تو اللہ ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ زی نزل الکتاب، کہ اس نے تو میرے اوپر یعنی کتاب نازل کی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیت جب نازل ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ان کی زبانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب، اللہ تو میرا ولی ہے، اللہ تو میرا دوست ہے جس نے میرے اوپر کتاب نازل کی۔ اب کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے پاس پہنچی ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمارے اندر وہ ایمان کی قوت اور تقوی عطا فرمایا ہے جس کا سبق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسوہ حسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے ہم نے اپنی زندگی کو جب روشن کیا، اس کو سجایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، تو اللہ تعالیٰ جو صالحین ہو جاتے ہیں نا، جو نیک ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی بن جاتے ہیں، تو پھر اللہ ان کو دوست بنا لیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کا دوست نہیں ہوتا جنہوں نے اور دوست بنائے ہوتے ہیں، جیسے کافر مشرک ہیں، انہوں نے اپنے دوست بنائے ہیں، انہی سے مدد لیتے ہیں، انہی سے سب کچھ کرتے ہیں، محبت بھی ان سے کرتے ہیں۔ سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا دوست بنا رکھے ہیں؟ فاللہ هو الولی، بس اصل ولی جو ہے، اصل دوست جو ہے وہ تو اللہ ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی اللہ ہے جو مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر کیوں اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اللہ کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتے؟ غور کریں نا، سورہ یوسف میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں انت ولی جی، تو ہی میرا دوست ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی یہی عرض کر رہے ہیں کہ تو ہی تو میرا دوست ہے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تو میرا دوست ہے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی تو میرا دوست ہے۔ توفنی، مجھے موت دے، مسلمن کہ میں مسلمان ہوں، یعنی مجھے اسلام پر موت عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا، یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ ملا۔ کیسی بڑی دعا ہے، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کرتا ہے انت ولی جی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی تو میرا دوست ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ پھر دیکھیں سورہ یونس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا کا مطلب ہے خبردار ہو جاؤ، جیسے اعلان ہوتا ہے، خبردار ہو جاؤ، انا بے شک اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان کو تو کوئی خوف نہیں ہوتا نہ ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو وہ ان کے لیے کوئی غم بھی نہیں ہے، دکھ بھی نہیں ہے، تکلیف بھی نہیں ہے، ان کو اگر آتی ہے خوف نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے طرف سے جو ہے نا وہ اتنے اعتماد میں ہوتے ہیں، اتنے توکل میں ہوتے ہیں، اور صبر اور شکر کے ساتھ اتنا بھرے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ
کے ساتھ دوستی اور محبت میں اور زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں جب اللہ کی آزمائش ان پر آتی ہے، وہ اس کو خوشی سے اور بہت ہی اس کو اپنے دوست کا ایک تحفہ سمجھ کے قبول کرتے ہیں، اور پھر دوستی کا حق نبھاتے ہیں صبر کر کے، اور پھر اپنی توکل سے پھر اس مرحلے تک پہنچتے ہیں جہاں پر اللہ کی طرف سے ان پر رحمتوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے۔ اس لیے پھر اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون، اور یہی تو ہیں وہ جو تقوی والے ہیں، متقی ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے کسی ولی سے، میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ غور کریں، قرآن پاک پڑھیں اور حدیث پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ 2 بندوں کے ساتھ کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اعلان جنگ اللہ کا ان لوگوں سے ہے جو سود کھاتے ہیں، سود کا کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ۔ اور دوسرا اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اس کے ساتھ جس نے دشمنی رکھی، اللہ نے فرمایا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کے کان ہو جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، اور مجھ سے جب وہ کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ بھی دیتا ہوں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ غور کریں کتنی بڑی شان ہے ایسے بندے کی جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو کیوں نہ آج ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دوستی جو ہے اس کو پیدا کریں۔ وہ کیسے ہوگی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے سے ہی ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا نا، جس میں فرمایا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے فاتبعونی، تو پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان جیسے بن جاؤ۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ تجھ سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ محبت ہی نہیں کرے گا بلکہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے نا وہ گناہ بھی معاف کر دے گا، کیونکہ وہ ہی گناہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور پھر اللہ کے ساتھ دوستی کے ساتھ منسلک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔